बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मक्का मुकर्रमा की तरफ उम्रे की अदायगी के लिए सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा दराज पाकिस्तान में गुजारने के बाद वापसी हुई है। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है अपने घर की ज़ियारत का। तो इस सफ़र में जितने भी मेरे सामीन, नाज़रीन, भाई बहनें हैं, अहबाब हैं और दोस्त हैं, उनको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मेरे ख़्याल में हमारे निजात के लिए बड़ी ज़रूरी है और हमें बग़ैर किसी तासुब की ऐनक को बालाए ताक छोड़ते हुए अपनी आखिरत के लिए और अपनी निजात के लिए गौर से सुनना चाहिए। सुनने के बाद आपको अख्तियार हासिल है कि आप चाहें तो उसको कबूल करें, चाहें तो आप उसका इनकार कर दें। और अगर आप हमारे भी खैर ख़्वाह हों तो आप हमें जो है उसका सबब भी बताएं कि आपने इसको क्यों इसका इनकार किया है और हमारी भी इस्लाह करें, हम भी आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासतिन मिनल मसाजिद, कि 3 मस्जिदों के अलावा रख्ते सफ़र ना बांधा जाए। यानी बाकायदगी के साथ जो इंसान सफ़र शुरू करता है एहतिमाम के साथ, और जिस सफ़र का मुआवजा इंसान को अल्लाह से मिलता है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि वो सफ़र बतौर इबादत हो, एक दीनी सफ़र हो, एक इबादत का सफ़र हो, एक लिल्लाहियत का सफ़र हो, और एक सफ़र जो है वो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा का बायस हो, वो सफ़र जो है वो सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ कर सकते हैं। जैसे कि मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा वाली, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दवा है मस्जिद हराम की तरफ, और दूसरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मदीना तो रसूल में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे हम अभी आ रहे हैं। और तीसरी मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे भी यहूदियों के नापाक पंजों से आज़ाद फरमाए और हमारा जैसे हरमैन की तरफ आना जाना आज़ादाना है, अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की तरफ भी हमारा रुख कर दे और हमारी जो है वो पाबंदियों को ख़त्म कर दे। तो इसलिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 मस्जिदों की तरफ, यानी रखते सफ़र बांधे, इसके अलावा और कोई सफ़र जो है इबादत का या उस सफ़र की जो मुशक्क़त है, उसके जो मसारीफ़ हैं, जो उसके ऊपर उठने वाले अखराजात हैं, वो ऐसे नहीं हैं कि वो आपके नेकी हों, सवाब हों, क़यामत के दिन उसका आपको सिला और अजर मिले, सिवाय इन 3 मसलों के। तो मसला ये है कि हमारे मैं अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा हूँ, ये भी गाड़ियाँ जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बसें भी जा रही हैं मक्का की तरफ, और ऊपर से बाई एयर भी हमारे मुसलमान भाई बहनें, अजीज़ दोस्त अहबाब पूरी दुनिया से इस मक्का की तरफ रवा दवा हैं, और बसें भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। कुछ लोग पैदल भी माशाअल्लाह जो है वो हिम्मत करते हैं और आते हैं। बहरी और बर्री सब सफ़र जारी हैं। तो ये तो हमें मालूम होता है कि ये सारी सफ़र जो है अल्लाह के मंशा के हैं, अल्लाह की मुराद है, और ये एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हैं, ये शरई सफ़र है। लेकिन जो लोग कब्रों की तरफ सफ़र करते हैं, कभी गाड़ियों के साथ, कभी ट्रैली और ट्रैक्टर के साथ, और कभी ट्रेन के ज़रिए, कभी साइकिल के ज़रिए, कभी पैदल के ज़रिए, तो क्या ये वो जो सफ़र है, इस सफ़र क्या शरीक नहीं बनता? यानी यहाँ तो लोग अल्लाह के सफ़र की, अल्लाह के घर का कसद करते हैं। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का कसद करना, अल्लाह के सफ़र का, अल्लाह के घर की तरफ सफ़र करना, ये तो मतलूब है। लेकिन जब इंसान कब्रों की तरफ स्पेशल, यानी उनको वहाँ ग़िलाफ़ चढ़ाने के लिए, वहाँ नज़र व न्याज मानने के लिए, वहाँ से ये मन्नतें और नज़रें जो है पूरी करवाने के लिए, या वहाँ से कोई मदद और हेल्प के लिए, या वहाँ जाकर दुआ करने के लिए जो सफ़र करते हैं, तो वो क्या इस सफ़र के साथ आपस में तसादुम नहीं है? ये सेम यही शक्ल नहीं है जो मक्का और मदीना की तरफ सफ़र की है, हरमैन की सफ़र की है, या मस्जिद अक्सा के सफ़र की है। और हाँ हैं तो वो कब्रें, अगरचे हमारे भाई जो लोगों को दूर दराज से धोखा देकर वहाँ दावत देते हैं, बुलाते हैं, और फिर वहाँ उनसे नज़र न्याज के बहाने से
ان کے مال جو ہے وہ ان سے لیتے ہیں، اینٹتے ہیں، اور روپے پیسہ لینے کے لیے بڑے بڑے چندے باکس رکھے ہوئے ہیں، بلکہ کئی قبروں پر تو بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو ایک شعبے کے طور پر ایک ہاؤس بنایا ہوا پانی کا، جس کے اندر نوٹوں کی بارش ہوتی ہے اور لوگ پانی میں جو ہے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی بہا دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائیوں آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا سفر ہے، وہ عمرے کا سفر ہے، وہ حج کا سفر ہے، وہ بیت اللہ میں طواف کے لیے جانے کا سفر ہے، بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی کا سفر ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سفر ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا سفر ہے، مسجد اقصیٰ کی زیارت اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا سفر ہے۔ لیکن قبروں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے تو ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے گھر کا جو سفر ہے، عظیم سفر ان 3 مسجدوں کا، اس کے مد مقابل آتا ہے یا اس کے شریک بنتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست منع فرما دیا ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 من المساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ جو ہے وہ آپ سفر نہیں کریں گے۔ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کا سفر، نیکی کا سفر، اور باقی تو سفر آدمی اپنا سودا سلف لینے کے لیے بھی جاتا ہے، یعنی اپنے گاؤں سے شہر جاتا ہے، یا گھر سے بازار مارکیٹ جاتا ہے، یا تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا بھی سفر کرتا ہے، اور وہ منڈیوں میں جاتا ہے، وہاں سامان لاتا ہے۔ تو اب یہ سفر وہ نہیں ہے جو بیت اللہ کا سفر ہے، جو مسجد نبی کی نیت والا سفر ہے، جو مسجد اقصیٰ کی نیت والا سفر ہو سکتا ہے۔ وہ ایک تجارتی غرض سے سفر ہے، دنیا داری کا سفر ہے، اس میں آپ کی دعا کی قبولیت ضرور ہے، جو مومن کو مشقت پہنچتی ہے سفر میں، وہ بھی جب سفر کے اندر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو شرعی حدود ہیں ان کو پامال نہیں کرتا اور ان کی رعایت رکھتا ہے، مثلا نمازیں جو ہے وہ بر وقت پڑھتا ہے، اگرچہ وہ جمعاً و قصراً پڑھے، ظہر اور عصر کو جمع کر کے، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھے، اور اسی طرح غض بصر کرے، اپنی نظر کو غلط نہیں استعمال کرتا، اور اپنے کانوں کو غلط استعمال نہیں کرتا، گانا بجانا میوزک وغیرہ نہیں سنتا، بلکہ وہ اللہ کے ذکر کے اندر رہتا ہے۔ شروع سفر کرتا ہے تو یعنی دعا پڑھتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور ہم بھی اسی بہانے سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرے، اور سفر میں جب چڑھائی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھے، اور جب نیچے کو اس کا جو ہے وہ رخ ہو پھر سبحان اللہ پڑھے۔ تو یہ یعنی سفر کے جو آداب ہیں، سفر کے اندر جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس سے غافل نہ ہو۔ تو اس سفر کی مشقت کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے، مومن پر، مسافر پر، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو قبروں کا سفر ہے اس تو کوئی غرض نہیں ہے، نہ تو وہاں کوئی تجارت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ وہ منڈی ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسے۔ ہاں، جو آپ کے قبرستان ہے، آپ کے گاؤں کا قبرستان ہے، آپ کے محلے کا قبرستان ہے، تو قبروں کی زیارت جو ہے اس کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو چونکہ یہ سفر نہیں ہوتا، یہ آپ کے محلے کی اور آپ کے گاؤں کی قبرستان ہے، اس میں آپ زیارت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها الآن، کہ قبروں کی زیارت سے میں نے ایک دفعہ آپ کو روک دیا تھا، اب میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں کہ آپ زیارت کریں، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ جب آپ قبروں کی زیارت کریں گے تجھے اپنی آخرت یاد آ جائے گی۔ جب آپ قبروں پہ دیکھیں گے کہ وہ ایک محلات کے باسی اور محلات میں رہنے والے خوبصورت رو اور نوجوان، توانا، تندرست، امیر ترین لوگ اور مناصب پر فائز لوگ، جو بڑے بڑے ایک دفعہ ان کا جو ہے وہ دہشت ہوتی تھی، ان کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، لوگ ان کو سلوٹ مارتے تھے، سلام کرتے تھے،
اور ان کے جو ہے وہ بڑا بڑا نام تھا اور ان کا بڑا مقام تھا دنیا میں، اب وہ اس شہر خاموشاں کا حصہ ہو چکے ہیں اور مٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل چکے ہیں۔ تو کل کو میں نے بھی اس مٹی کے ساتھ ہی آنا ہے اور یہاں میرا اصل ٹھکانہ ہے، اور اللہ کا قرآن اس کو ذہن میں رہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ جو قبروں کی زیارت ہے یہ بھی مسنون ہے، شرعی ہے اور اس کا بھی ثواب ہے، لیکن انسان یہ نہیں ہے کہ اب پورے پاکستان کے قبرستانوں کی طرف جانا شروع کر دے، سفر شروع کر دے، اپنی گاڑی نکالے اور جناب موٹر سائیکل نکالے اور جناب آج فلاں قبرستان ہے کہہ کے مولانا صاحب نے یہ دلیل دی تھی۔ لہذا قبرستان سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا قریب ترین قبرستان ہے، جہاں آپ کے والدین دفن ہیں، آپ کے بہن بھائی دفن ہیں، یا جہاں آپ کو توقع ہے کہ مجھے دفن کیا جائے گا، یا اتفاق سے حسن اتفاق سے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو راستے میں قبرستان آ جاتا ہے، تو آپ اگر وہاں بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور ان کو سلام کر دیتے ہیں قبرستان والوں کو، تو یہ بھی یعنی جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یعنی جو قبروں کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کے بعض قبروں پر تو یعنی خواتین جاتی ہیں اور وہاں جا کے نظر و نیاز مانتی ہیں کہ اگر ہمیں یعنی اولاد ہوگی تو ہم بکرا دیں گے، ہم مرغا دیں گے، یا ہم چادر چڑھائیں گے، یا ہم مٹھائی تقسیم کریں گے۔ یہ تو ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل واضح فرماتا ہے اولاد کے بارے میں بالخصوص، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجْهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے وہ مکس اولاد، اور جسے چاہتا ہے بالکل محروم کر دیتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ہم سے پہلے انبیاء کی پاکیزہ جماعت وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتی تھی، دعا کرتی، اولاد مانگتی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد بڑھاپے میں دی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد اولاد عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے وہ عیسیٰ کی شکل میں اپنا معجزاتی طور پر جو ہے وہ مریم عطا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا تو پھر ہم لوگوں کو، جو ہماری عوام الناس ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، یا ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان کو بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے پر لگائیں، اللہ کی جو ہے وہ عدالت، اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹانے کا ان کو بتائیں، اور ان کو شبہات سے بچائیں، شکوک سے بچائیں، گمراہی سے بچائیں، ان کو شرک سے بچائیں۔ ہم ان کو کیوں ایسا غلط راستہ جو ہے لگاتے ہیں؟ کبھی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے جھوٹے موٹے کرامتیں سناتے ہیں کہ ان کے پاس فلاں آیا، اس کو بچہ مل گیا، انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی لاہور والی سرکار دیتی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں بہو سلطان والی سرکار بچے دیتی ہے، اور کبھی ہم کہتے ہیں غریب نواز بچے دیتا ہے، کبھی کوئی۔ تو یہ ہے تو وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے گزاری ہے، اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، اور وہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر قبر میں بھی عذاب ہوگا، موت کے وقت بھی ہمیں تکلیفیں ہوں گی، اور قبر میں عذاب ہوگا، محشر کے میدان میں ذلت و رسوائی اور عذاب ہوگا، آخرکار جنت سے محروم کرے گا اللہ، جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے اور جنت کی نعمتیں پانے کے لیے ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر فائز ہو گئے ہیں، یا وہ مشکل کشا یا حاجت روا بن گئے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ صرف انسانوں کا مالک نہیں ہے،
انسانوں کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کو وہ خود پالتا ہے۔ دیکھیں آپ دنیا کی کوئی مخلوق بھی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ جاتی ہے، نہ کسی سے مانگتی ہے، نہ کسی پر اس کا توکل سہارا ہے۔ آسمان دیکھیں، ان کا کوئی پیر فقیر نہیں ہے، ان کی کوئی درگاہ دربار نہیں ہے، زمینوں کی کوئی درگاہ دربار نہیں ہے، پانیوں کی کوئی سرکار نہیں ہے، کوئی پہاڑوں کا سنبھالنے والا نہیں ہے، درختوں کے اور حجر اور شجر کا سنبھالنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اور ہمارے جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے ہاں بھی بچے بچیاں ہوتے ہیں، بھینسوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے، گایوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اور جناب جو اس کے علاوہ جو ناپاک مخلوقات ہیں، حرام مخلوقات ہیں، کتا ہے، بلی ہے، خنزیر ہے، ان کے پاس بھی اولاد ہوتی ہے۔ کوئی بھی یعنی کسی درگاہ پر دربار پر نہیں جاتا، وہ اللہ کے توکل پر رہتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، آپ کو اگر ایک ایک دیتا ہے، کبھی کبھار جوڑا ہوتے ہیں، یا کبھی کسی کو 3 4 یا 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے بعض اوقات، لیکن ان کو تو ہمیشہ ہی یعنی 5 5 6 6 اور ایسے جانور بھی ہیں جن کے جو ہے وہ بہت ایک آپ مکھی دیکھ لیں، اس کے پیٹ سے بیک وقت اتنے کیڑے اور اس کے بچے نکلتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ سارا جو کرشمہ ہے یہ قدرت کا ہے، یہ طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کام ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ اسی کو جچتے ہیں، اسی کو سیکھتے ہیں۔ تو سارے جانور انسان کے علاوہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انسان کے علاوہ فرشتے بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انسان کے علاوہ جنات پہ اللہ کے بھروسے جیتے ہیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں، ڈنگر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ ان کا روزی رساں ہے اور وہ سب اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور انسانوں میں بھی مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ دل مطمئن نہیں ہوتا، اسے یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ پر، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی بھی آسمان میں ہے، تمہارے وعدے بھی اللہ پر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے ہوتے ہیں۔ اور جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جنہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ مخاطب کر کے فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اے میرے محبوب پیغمبر، میری مخلوق اگر میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا خالق و مالک، یا اگر ہم اس کو پکارنا چاہیں، اس سے ہمیں کو کام پڑ جائے، یا اس سے کچھ ہمیں لینا پڑ جائے، یا اس سے ضرورت پڑ جائے، ہم اس کے جب محتاج ہوں تو وہ دور ہے یا قریب ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے، اقرب من حبل الورید ہے، آپ کی شارک سے بھی قریب ہے۔ آپ کو یعنی لمبے سفر کر کے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حالت میں ہر جگہ میسر ہے، آپ جب چاہیں اللہ سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس لیے جب اتنا آسان ہے اللہ سے مانگنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر ہمیں عزت دینے والا ہے، سب پر فوقیت دینے والا ہے، سب سے افضل انسان کو ہمیں بنانے والا ہے، اور پھر ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور ہم درگاہوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہاں وہ ہیں قبروں میں، وہاں جانے والے مر کر گئے ہیں، ان کو زندہ درگور نہیں کیا گیا۔ یہ ایک دھوکہ ضرور دیتے ہیں لوگ کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں، وہ پردہ کر گئے ہیں، وہ جو انتقال کر گئے ہیں، وہ پردہ فوش ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہی ہیں۔ یا بعض لوگ یہاں تک جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کا یعنی ہر روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہتے انہوں نے ایسے بس جیسے اور سالن کا جو ہے ٹیسٹ کرتی ہے، یا روزے دار کسی چیز کو چیک کرتا ہے اور پھر تھوک دیتا ہے، تو کہتے انہوں نے بھی موت کو ایک بار ایسے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوک دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے افضل ہستی، سب سے پیاری ہستی، سب سے لاڈلی ہستی، سب سے عظیم ہستی، سب سے اللہ کی محبوب ہستی، مصطفیٰ مرتضیٰ ہستی، نبیوں کے سردار، انبیاء کے سردار، اولیاء اللہ کے سردار، اور جنت کے کھلوانے والے، شافع معاشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر طبیعی موت اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں
ان پر موت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، یا وہ میدان جنگ بھی اللہ کی راہ میں کلمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو گے، اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ جو پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی کفار کا بہت زیادہ جھگڑا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیتیں پہنچاتے تھے اسلام کی وجہ سے اور توحید کی وجہ سے، وہ اپنے کفر پر خود رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی مجبور کرتے تھے کہ یہ بھی ان کے ساتھ بتوں کو پوجیں، ان جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نہ مانی اور وہ بنیادی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے میں مصروف تھے، تو جب آپ بہت زیادہ کفار کی اذیتوں سے دل برداشتہ ہوتے اور پریشان ہو جاتے بسا اوقات، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر آپ کو تسلی دیتے، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، کہ میرے محبوب ایک دن آنے والا ہے، آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، اور پھر تم اللہ کے ہاں اکٹھے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تمہارا کیس آئے گا اور اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کرے گا، اور حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو نبی علیہ السلام کو اس وقت سرخروئی ہوگی، نبی علیہ السلام کی فتح ہوگی، مشرکین اور کفار اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کو شکست ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت ملے گی، رفعت و بلندی ملے گی، اور آپ کا نام روشن ہو جائے گا، بلند و بالا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موت ہے اس سے یعنی ہم کیوں ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور نبی علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنے سے ہمیں کون سی پریشانی ہے؟ کیونکہ موت کا لفظ تو صرف ایک اللہ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ اگر اللہ کو کہتا اللہ کو موت آئے گی یا موت آ گئی نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ تعالیٰ فوت ہو جائیں گے نعوذ باللہ، یا موت کا ذائقہ چکیں گے نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا وہ حی و قیوم ہے، یعنی اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کو موت تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند اور اونگ تک نہیں آتی۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، مالک کی یہ صفت ہے، معبود کی یہ صفت ہے، رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، موت بھی نہیں آتی، اور نہ ہی اس کو فنا ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ فنا ہوگا سوائے تیرے رب کے، وہ برقرار رہے گا، برقرار ہے، برقرار رہے گا، بلکہ ساری وجود جو ہے یا جو بھی کائنات جس کا وجود تصور کیا جا سکتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہی دائم ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا، اس کو فنا کر دے گا۔ تو لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے گھر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبیوں نے اس گھر کی طرف دعوت دی، اذن فی الناس کہہ کے بلایا لوگوں کو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ بھی کہا تِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کیا جائے، اس کو پورا کرنا چاہیے، ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ حقوق کو پورا کیا جائے، واجبات کو پورا کیا جائے، یعنی عمرے کا حج کا حق ادا کیا جائے، ہر اعتبار سے طہارت، پاکیزگی، ذکر، دعائیں، خشوع، خضوع، اخلاص، سب چیزیں اس میں شامل ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر کی طرف بھی سفر کرتے ہیں، پھر قبروں کی طرف بھی سفر کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو کچھ قبریں جو ہیں وہ سندھ میں ہیں، کچھ پاکستان کے مختلف دیگر دور دراز شہروں میں ہیں، آپ مثلا میں اکاڑے میں رہتا ہوں تو مجھے جانا پڑے گا لاہور، تو یہ بھی رخت سفر ہے، مجھے اگر جانا پڑتا ہے سلطان باہو، یہ بھی رخت سفر ہے، اگر مجھے ملتان جانا پڑتا ہے تو وہ بھی رخت سفر ہے، اگر پاک پتن جانا ہے وہ بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی قبرستان گاؤں والا نہیں ہے کہ آپ جناب میں اٹھوں اور صبح سویرے جاؤں اور تھوڑی سی واش بھی ہو جائے، چہل قدمی بھی ہو جائے، اور جا کے وہاں میں لوگوں کے لیے، اموات کے لیے جو ہے وہ
جو مرنے والے قبرستان ان کے لیے دعا بھی کروں بخشش کی مغفرت کی، اور اپنے لیے عبرت بھی ہو جائے گی اور اپنی آخرت کی بھی یاد ہو جائے گی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جناب سفر دور کا جو حرام اور ممنوع ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قبریں جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں قبروں کی طرف جاتے ہیں، ہم تو دربار کی طرف جاتے ہیں، ہم تو درگاہ کی طرف جاتے ہیں، ہم تو مزار شریف کی طرف جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ سب سے افضل ہستی دنیا میں، سب سے نیک ہستی دنیا میں، عالم میں، جہانوں میں، اور سب سے چہیتی ہستی جو ہے، سب سے لاڈلی ہستی، اللہ کی محبوب ہستی، اللہ کی پسندیدہ ہستی، جو تمام کائنات کے لوگوں کی ہر چیز کی سردار ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں یہ لفظ کہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا ہو۔ اور ایک دعا میں یا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کو ہم مزار، درگاہ، دربار یعنی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی جہاں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہی لفظ قبر کا استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن میں ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ جب کسی کو موت دیتا ہے تو اس کو پھر قبر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور قبر میں جی حدیث میں آتا ہے لحد بھی ہوتی ہے، شک بھی ہوتا ہے، اور قبر کو کھولا جاتا ہے۔ قبر کے لفظ الفاظ قبر کے ابواب احادیث میں ہیں، قرآن و سنت میں قبر کا عذاب قبر کا بھی ذکر ہے، قبر میں نعمتوں کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ یعنی نیک ہے، زیادہ پارسا ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ بزرگ ہے، کہ جس کی قبر کو ہم نام ہی بدل دیں، ہم اس کو مزار، درگاہ، دربار کہیں۔ اور پھر یہ تینوں نام جو ہیں یا اس کے علاوہ اور جو نام، یہ سارے من گھڑت ہیں، سارے من گھڑت ہیں۔ آپ بالکل کسی بھی عالم دین سے پوچھیے، سنی عالم دین سے، بریلوی عالم دین سے، ہمارے جو رضا خانی ہیں، یا ہمارے بھائی دیوبند کے ہیں اہل حدیث ہیں، یا کوئی بھی عالم دین ہے، آپ اس سے پوچھیے کہ قبر کا جو مدفن کا نام جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے قبر کا لفظ، لیکن درگاہ کا، دربار کا یا میزار کا یہ لفظ کدھر آیا ہے؟ یہ کس نے نام رکھا ہے؟ وہ ہمیں وہ بتائیں، شخصیت، وہ ہستی اسی دین میں، اسلام میں اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا اس کی ویلیو ہے، کیا اس کی اتھارٹی ہے جس نے اپنی مرضی سے یہ نام ایجاد کیا ہے۔ ہم سب اتنے تو پاگل نہیں، ہم اردو ہمیں آتا ہے، پنجابی بھی آتی ہے، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، آپ بھائی بہن بھی رہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ لفظ کس زبان کا لفظ ہے، کدھر سے آیا ہے، اور کس، یا عربی تو یہ ہے نہیں، مزار بھی نہیں، اور درگاہ بھی نہیں، دربار بھی نہیں، تو یہ ایجاد کرنے والا ڈھونڈنا چاہیے، کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھڑوایا اور اپنی من مرضی ہم پر مسلط کی ہے۔ اور پھر بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ ناراض ہوں، آپ ناراض ان کے ساتھ ہوں جو آپ کو من گھڑت چیزیں بتاتے ہیں، جعلی چیزیں، فیک چیزیں بتاتے ہیں، آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرتے ہیں، آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، آپ کو ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کب مر جائیں، آپ کو تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، اب کھری چیزیں لے لیں، خالص چیزیں لے لیں، پیور چیزیں لے لیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہیں، اور ان پر عمل کریں، وہی زندگی بسر کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے پیٹ کو پالیں، اور اپنے دوست احباب سے اچھا رویہ رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فالتو دیتا ہے تو جمع کریں، جوڑیں، یہ اللہ کے گھر کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے، آپ آئیں، لیکن آپ ادھر پیسہ مت لگائیں، یعنی قبروں کی طرف جانے کا، کبھی وہاں جناب بوریاں بھر کے آپ راشن لے کے جاتے ہیں، کبھی پکے پکائے دیگیں لے کے وہاں آپ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پہلے آپ نے وہاں بڑے بڑے جو ہے وہ وہاں رہائشیں بنائیں، بنگلے بنا دیے اور رہنے سہنے کی جگہ، پھر وہاں ان لوگوں کے لیے جناب کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تم نے قبروں پر اکٹھا کیوں کیا؟ قبروں کو آباد کرنے کے لیے پہلے وسائل ان کو مزین کیا، ان پہ پیسہ لگایا، کروڑوں روپیہ لگایا، ان کے نام کروڑوں کی زمین آپ نے الاٹ کر دی، اس پہ جناب تعمیرات شروع کر دی، لنگر کھانے بنائے،
اور نہ جانے کیا کیا تعمیر کیا، کیا ضرورت تھی ان قبروں کے اوپر آپ کو؟ یعنی یہ سارا کچھ بنانے کی کس نے آپ کو کہا ہے؟ اس کا صلہ کون آپ کو دے گا؟ بتائیں۔ کوئی بھی اگر سیاستدان پیسے لگاتا ہے، کوئی جاگیردار اگر پیسہ لگاتا ہے وہاں درگاہ پر، یا اس کے بیٹے، اس کی اولاد یا اس کے ورثہ پیسے لگاتے ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے قبر کے اوپر اتنا پیسہ لگایا، لاکھوں اربوں روپیہ، اس کا عوض کس سے لیں گے؟ کون آپ کو معاوضہ دے گا؟ مرنے والا باپ دے گا، بزرگ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ تم قبروں پر اتنے بڑے بڑے گھر بناؤ اور کمرے حجرے بناؤ اور جناب کمفرٹیبل قسم کی رہائشیں بناؤ اور وہاں قیمتی حجر پتھر اور کمکمیں لگاؤ اور اس کو مزین کرو اور میں تمہیں اللہ سے کچھ لے کے دوں گا؟ کہیں ہے آیا ایسا؟ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں وعدہ کیا قبروں کو مزین کرو، بناؤ، لوگوں کو بلاؤ، وہاں لنگر کھلاؤ، وہاں جناب بریانی بانٹو، وہاں شرینیاں بانٹو، میں تمہیں بدلا؟ نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہیں وہ، اور اسی کے بارے میں اللہ کے من بنا للہ مسجداً بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور گھروں کو آباد کرنے کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مساجد کے آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ دعوت دی، خود مسجدوں کو آباد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کے لیے فرمایا 5 وقت آپ مرد حضرات وہاں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتا ہے مسجد نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یا کم سے کم یہ کہا کہ اکیلے سے جو ہے وہ جب باجماعت نماز پڑھنے والے کو 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے ہجرت کر کے آئے، آپ نے سب سے پہلے کوئی درگاہ، کوئی دربار نہیں بنایا، آپ نے آ کر مسجد قباء بنائی ہے، تعمیر فرمائی ہے۔ اس کے بعد تشریف مدینہ میں 13-14 دن کے بعد لے کر گئے قباء کے بعد، پھر آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی ہے، اور اس کے بعد صحابہ جو ہے ان کو رغبت دلائی، شوق دلایا، پھر مسجد ابو بکر بنی، مسجد عمر بنی، مدینہ کے اندر ہی مسجد غمامہ بنی ہے، مسجد علی بنی ہے وہاں، اور اتنے زیادہ ایک جگہ تو 7 اکٹھی مسجدیں ہوا کرتی تھی، 7 مساجد کے نام سے وہ معروف ہے۔ تو مسجد بلال آپ جب زیارت کے لیے آتے ہیں، سبز گنبد والی، اس کا مینارے کے اوپر سبز رنگ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، وہاں وہ مسجد بنی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کم سے کم جواب دیں اور اپنے نفس سے پوچھیں، مجھے بھی مت بتائیے، مجھے بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کم سے کم ہمارے بھائی بہن سامعین ناظرین، علماء ہوں، فضلاء ہوں، ہمارے راس کا وہ، ہمارے سر کا وہ تاج ہیں، ان کا عزت آبرو، ان کی جہود، ان کی کاوشیں، ان کا دعوت اللہ علی الراس والعین ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن ایمانداری سے، یعنی آپ ذرا اپنے ٹھنڈے دل سے سوچیں بیٹھ کر تنہائی میں، کیا یہ جو پرچار ہو رہا ہے، یہ جو قبر پرستی کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کی جو نشر و اشاعت کے لیے جو اس کا بہت زیادہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کے وسائل جو ہے وہ مہیا کیے جا رہے ہیں، کھانے کے، پینے کے، وہاں اے سی لگا کر، پنکھے لگا کر، لنگر کھانے، مہمان خانے بنا کر، کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک صحابی کی خبر اور اس کے پھر ساتھ لنگر کھانا بنایا ہو، وہاں جناب مہمان خانہ بنایا ہو، وہاں ساتھ ایک مسجد بنائی ہو؟ دیکھیں، مسجدوں کو بنایا جاتا ہے قبروں کی آبادی کے لیے، قبروں کے اوپر مسجدیں ساتھ ساتھ بنا دی جاتی تاکہ لوگ آئیں، کہ کوئی نماز پڑھنے آئے تو وہ بھی قبر کی طرف آئے، کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ بھی قبر کی طرف آئے، کسی کو جناب گھر سے بھاگا ہو یا بھاگی ہو تو وہ بھی قبر کی طرف آئے، کسی کو نشہ نہ ملے وہ بھی قبر کی طرف آ جائے، اور کوئی جو مزدوری کرتا ہے اور اس کو وہاں جو ہے رہائش مہنگی ملتی شہروں میں تو وہ بھی فری آ کر وہاں جناب لیٹا رہے۔ یہ کیا یعنی کہ کس طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں؟ خدا کا ہم خوف کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ ہم اللہ کے علاوہ کیوں لوگوں کو پوجتے ہیں، کیوں لوگوں سے ہم نظر و نیاز مانتے ہیں، اور کیوں ہم یعنی لوگوں کو گمراہی کی طرف یہ ایک اللہ کافی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ فرماتے تمہاری سب کی حفاظت، جہانوں کی حفاظت سے مجھے تھکان نہیں ہوتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن، جب وہ کچھ بھی کرنا چاہتا، بڑے سے بڑا فیصلہ کوئی اس کا پروجیکٹ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ہوتا ہے تو کن کہتا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ سارا کر لے گا اللہ اسے یقین کا صلہ دے گا، اس کو کافی ہوگا، اس کو کسی کے حوالے نہیں کرے گا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ چیزیں
جن کو موت آتی ہے، جو مر جاتی ہیں، جو فنا ہو جاتا ہے، جو ختم ہو جاتی ہیں، وہ توکل کے قابل نہیں ہوتی، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ سمجھیں آپ اللہ کے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو سمجھیں، اللہ کی پکار کو سمجھیں، اللہ کی تعلیم کو سمجھیں، اللہ کی باتوں کو سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو مرتا نہیں وہی بھروسے کا، وہ اللہ ہے صرف، باقی مر جاتے ہیں، کچھ مر گئے، کچھ مر جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جھوٹ بولتے رہو، کہتے رہو نہیں مرے، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو غسل بھی دیا گیا، ان کو جناب کفن بھی دیا گیا، اور ان کو کندھوں پر اٹھا کر مٹی کے ہزاروں من نیچے دبا بھی دی، لیکن آپ نہیں کہتے مر گئے، آپ نہیں کہتے فوت ہو گئے، آپ نہیں کہتے ان کی روح قبض ہو گئی، آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ پردہ پوش ہو گئے ہیں، وہ جناب انہوں نے پردہ لے لیا ہے، انہوں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، بہانے لگاتے رہو، ہیر پھیر کرتے رہو۔ آپ نہیں نام رکھتے ان کی مدفن کا نام، جہاں ان کو دفن کیا گیا ہے، سپرد خاک کیا گیا، آپ قبر نہیں کہتے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کہہ لیتے مزار، آپ کہہ لیتے دربار، آپ کہہ لیتے درگاہ، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں، کتنے دن کہو گے، کتنے دن ہیر پھیر کرو گے، آخر مرنا ہے، تم نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے اس سے معافی مانگ لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اب چونکہ یہ ہم بطرف عمرہ رواں دواں ہیں، اس لیے ہم ایک بار پھر آپ کو بھی طریقہ بھی سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ورد اور وظیفہ جو سفر عمرے اور حج کا ہے وہ بہت مہم ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرا، اب میں مختصر ایک دعا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ چونکہ یہ سفر بڑی قبولیت کا سفر ہوتا ہے، جو عمرے کا سفر ہے، حرمین شریفین کا سفر ہے، اللہ کی خوشنودی کا سفر ہے۔ اللہ سب بہن بھائیوں کو، جتنے بھی سامعین ناظرین ہمیں دیکھیں گے سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی مراد کو پورا کرے اور ان کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. یا الہ العالمین ہم تیرے بڑے گناہگار سہکار بندے ہیں، بڑے مقصر بندے ہیں، بڑے بلندہار بندے ہیں، بڑے جرمکار بندے ہیں، بڑے سیاہکار بندے ہیں، بڑے غافل اور کمزور بندے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے نئے پرانے آمدن ساہون سارے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تو توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو استغفار کو پسند کرتا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے نیک برگزیدہ، اپنے متقی اور مخلص بندے بندیاں بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ یا اللہ وہ دنیا کو چھوڑ کر شہر خموشہ کی زینت بن چکے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہیں، دنیا کی رونقوں، دنیا کے مال متاع کو چھوڑ چکے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو طاقت دینے کا کشادہ اور وسیع فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کے بچھونے بچھا۔ یا اللہ ان کی قبروں کی طرف جنت کے گیٹ اور دروازے کھول۔ یا اللہ ہمارے محسنین، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے متعاونین کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اقربا، ہمارے احباب، ہمارے دوستوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فوت شدگان کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین ان کی تمام تکلیفوں کو، دکھوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین گمراہوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اور نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خدمت گزار بنا، والدین کے لیے اچھی سمعت کا اور نیک نامی کا سبب بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان اور اسلامی تمام ممالک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے امن کو، رخا اور ہمارے ملک کے رزق کو یا اللہ وافر کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو آپ کی اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ فقر و فاقے کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو یا اللہ کتاب و سنت کا، توحید کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تیرے دین کے بظاہر دوست اور حقیقتاً دشمن ہیں۔ یا اللہ وہ اسلام کے اور مومنوں اور مسلمانوں کے رنگ میں یا اللہ غدار ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے مخالف ہیں، ہمارے مسلم مواطنین ہم وطنوں کے، ہمارے عزیزوں کے مخالف ہیں۔ یا اللہ ان کو تو اپنی مصیبت میں مبتلا فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی مصیبت میں یا اللہ الجھا کے رکھ دے۔ یا اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت دے۔ یا اللہ جو ہمارے ملک پاکستان یا دیگر کسی بھی اسلامی ملک کی
مخالفت کے لیے سوچتا ہے اس کی سوچ کو برباد کر۔ یا اللہ جو ہمارے ملک پاکستان یا سعودی عرب ملک حرمین شریفین کے خلاف یا کسی اور اسلامی ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، یا اللہ اس کی سازشوں کو ناکام بنا، یا اللہ اس کی سازشوں کا شکار اسی کی ذات کو بنا، یا اللہ اس کو اپنے مصیبت میں مبتلا کر اپنے آپ میں الجھا کر رکھ دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو صبر عطا فرما، یا اللہ ان کو لالچ سے طمع سے بالا تر ہو کر، یا اللہ جو ملک کے باسی ہیں، ملک کے رہائشی ہیں اور ملک کے جو ہے وہ باشندے ہیں، ان عوام الناس کی اور وہاں کے رہنے کی، وہاں کے باسیوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے استحکام کی توفیق عطا فرما، ملک کی خوشحالی میں ان کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نواز شریف کو ہدایت دے، شہباز شریف کو ہدایت دے، عمران خان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کے ساتھ جو مریم نواز ہے اسے بھی ہدایت دے، بلاول کو ہدایت دے، زرداری کو ہدایت دے۔ یا الہ العالمین یہ اب لوگوں کو یعنی اپنے اپنے پروپیگنڈے کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور دوسرے کے مخالف کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یا الہ العالمین ان میں ہمارا اور ہمارے ملک کا، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب اور اسلام کا کون زیادہ مخلص ہے۔ یا اللہ جو بھی ہمارا مخلص ہے، ہمارے ملک کے لیے مخلص ہے، ہماری عوام الناس کا مخلص ہے، مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ مخلص ہے، دین کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ مخلص ہے، توحید کے ساتھ مخلص ہے، یا اللہ اسے استحکام عطا فرما، اسے یا اللہ قوت عطا فرما، یا اللہ اسے کامیابی کامرانی عطا فرما، یا اللہ اسے ڈھنگ عطا فرما، اسے جو ہے وہ لوگوں کی سیاست کا جو ہے وہ طریقہ عطا فرما، ان کی نصرت اور تائید اور مدد، غیبی مدد فرما یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کی افواج کو ہدایت دے، یا اللہ ہمارے ملک کی افواج کو جو ہے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے اثاثوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے دفاع کنندگان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ان اداروں کے اندر جو چھپے ہوئے ہمارے دشمن ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جن کے اندر یا اللہ کوئی غداری کا جذبہ ہے، جو ملک کے خلاف ہیں خدا نخواستہ، یا ملک کے اثاثوں کے خلاف ہیں خدا نخواستہ، یا اللہ جو ملک کے امن کے، ملک کی خوشحالی کے خلاف ہیں یا الہ العالمین، یا اللہ تو جانتا ہے، بظاہر ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، یا اللہ ان کو تو تباہ و برباد کر دے، یا ان کو نشان عبرت بنا، یا اللہ صحافت کے اندر یا اللہ جتنے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یعنی دہشت گردی پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ملک کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ہم وطنوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری نیک نامی کو بدنام کرنے کی یا اللہ کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان صحافیوں کو یا تو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو خوف خدا جو ہے اپنانے کی توفیق دے، اور اگر ان کے مقدر میں خوف خدا نہیں ہے، ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے الہ العالمین، تو یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی شہرت پر وہ ایک دبہ ہیں، وہ سیاہ داغ ہیں، یا اللہ ان سے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی معیشت کو، ہمارے ملک کی خوشحالی کو، ہمارے ملک کے عوام کو، ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو، ہمارے ملک کے جو یعنی عدل و انصاف کے ذمہ داران ہیں، ان کی، ہمارے ملک کی افواج کو محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ پروپیگنڈے کے ساتھ جو ہے وہ چیمہ گوئی کے ساتھ اور افواہ الناس کے ساتھ ہمارے عوام کا بہت بڑا غرق ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں صحیح سمت چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ خوشحال کر دے، یا اللہ خوشحالی کے لیے ہمارے ملک کے اندر اچھے ہسپتالوں کا بندوبست فرما، اچھی جو ہے درسگاہوں کا بندوبست فرما، یا الہ العالمین علماء کو صحیح معنوں میں جو رفاع عامہ کے لیے ہیں، جو ایسے بیانات ہیں جو اصلاح معاشرہ پر مبنی ہیں، یا الہ العالمین ہمارے ملک کے علماء کو صحیح معنوں میں اس کی توجیہ فرما، ان کی ہمت عطا فرما اور اس کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں یا اللہ ریاکاری اگر ہو خدا نخواستہ، یا کوئی یا اللہ سمعت کا دکھاوے کا جذبہ ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو نکال دے، یا الہ العالمین
ہمارے اس سفر کو قبول فرما، آسان فرما، اور ہمارے تمام بھائیوں کی، اور جن بھائیوں نے ہمارا اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، یہ حوصلہ افزائی کی ہے، یا اللہ ان کو بھی ساتھ، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو بھی اس عمرے کا ثواب عطا فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو بھی مٹا دے، ان کے کفارے کا سبب بنا دے، اور ہمارے محسنین، متعاونین، ہمارے اساتذہ، ہمارے احباب، ہمارے دوست، اور جو بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔